चमकदार, रोशन, हसीन और जमील, उनमें उन सब सहाबा में दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टिकटिकी मान के देखा करते थे, आप की तरफ देखते रहते थे। ये इनका कमाल था और इन्हें ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शर्फ अता फरमाया होता। और एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ लाए, दाएं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, बाएं तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कंधों पे हाथ रखे हैं और बड़ा मोहब्बत वाला अंदाज है, आप तशरीफ ला रहे हैं। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने जब ये मंजर देखा कि यार कितने खुश नसीब हैं कि नबियों के इमाम आका मौला इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसा इनका मोहब्बत वाला ताल्लुक है, उल्फत वाला ताल्लुक है, कैसा ये लगाना है, कैसी मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके कंधों पर हाथ रखे हैं और आप बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ आ रहे हैं। सहाबा ताज्जुब कर रहे थे इस कैफियत को देखकर, इस मंजर को देखकर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई, और मैं सहाबा तुम हमारी इस हाल पे ताज्जुब कर रहे हो, सुन लो जिस तरह हम तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं ना, हम माशर में भी ऐसे हो, तुम्हें अच्छे हो और देख लें कैसी अज़मत वाली शख्सियत है। सफर में, हज़र में भी साथ रहे, अब कब्र में भी साथ है, कब्र के भी साथ है, सफर के भी साथी, हज़र के भी साथी, सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारी और अब कब्र के भी साथी हो गए। कैसी अज़मत वाली जगह है। हम जहाँ पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत दीदार करने के लिए वहाँ जाते हैं, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत हासिल करने के लिए जिस रोज़े अज़हर पर हाज़िरी देते हैं कि बख्शिश का सामान बन जाए, अज़मत वाली जगह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अज़हर के साथ जो पट्टी लगी हुई है, इस पर हर इस्लाम वाले का, हर मुसलमान का, हर कलीमा गो का इत्तिफाक है कि वो पट्टी अल्लाह के अर्श से भी अल्लाह ने अफजल रखी हुई है। जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अज़हर लगा हुआ है, आप अंदाजा लगाएं उसी पट्टी में सिद्दीक़ को उमर आराम फरमा रहे हैं, बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानियां की ना, उनकी खिदमत को देखें कैसे उन्होंने इस्लाम के निज़ाम को पूरी दुनिया में राइज करने की कोशिश की। किस तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे हयात थे, आप हयात मुबारका में उस वक्त भी साथ रहे, आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद उस वक्त भी साथ रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले बाकमाल के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ मिलकर दीन की खिदमत की। फिर जब अपना दौर आया तो उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम को आगे फैलाया, भूले नहीं नफाकत व मोहब्बत व इखलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को आगे लेकर चले। और प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नाम उसी का बाकी रहता है जो दीन का काम करके दुनिया से जाते हैं, जो खिदमत दीन करते हैं, जो इस्लाम का निज़ाम राइज करने की कोशिश करते हैं, नफाज़े इस्लाम के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं, नाम उन्हीं का बाकी रहता है। तो ये बड़ी अजीम शख्सियत है सैयदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये फज़ल अता फरमाया था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े सफ़र, रफ़ीक़े हज़र हैं और कब्र में भी साथी हैं। ऐसे और कई कमालात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाए। उनमें से पहली जो आपकी खूबी थी, चेहरा बड़ा बारोब था, बारोब अल्लाह ने बनाया हुआ था।
دور دور سے دشمن صرف حضرت عمر بن خطاب کا نام سن کے کام جایا کرتے تھے، صرف نام سن کے۔ کیسے و کسرا کے بڑے بڑے محلات میں جب نام عمر لیا جاتا تھا تو لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ کیسا یہ اسلام کا بدلہ ہے کہ جس نے 36 لاکھ مرتبین پر آدھی دنیا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کر دیا۔ کیسا سسٹم تھا سیدنا عمر بن خطاب۔ جب انسان باخبر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے روزگار بھی بنا دیتا ہے۔ بے معنی لایانی گفتگو سے جو بچتا ہے، جس کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بار وہ شخصیت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو دیکھا، اس کے پاس شراب تھی، شراب کی بوتل۔ اب جو اس نے دیکھا نا عمر بن خطاب آ رہے ہیں، اسے محسوس ہو گیا اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا، پوچھ لیا، جھوٹ بولوں گا تو بھی پکڑا جاؤں گا، اور جب آپ کو میں بوتل دکھاؤں گا شراب کی تب بھی سزا ملے گی، کیونکہ یہ بڑے سخت ہیں، اصول میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، جو اسلام کا اصول ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈنڈے کی چوٹ میں نافذ کیا، ہر ایک کے اوپر نافذ کیا، اور آپ دیکھ لیں آپ نے کیسا نظام بنایا ہوا تھا۔ اب تو مجرموں کو دیکھ کر ان کی خبر بھی ہوتی ہے، پھر بھی پکڑ ڈالا جاتا ہے اس وجہ سے کہ خود مجرموں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے مجرموں کے ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اب تو یہ سسٹم ہوتا ہے، اور کیسی عظیم شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام دیکھیں آپ، خلیفہ ہے، ایک دو ملک کے نہیں، آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتے ہیں امیر المومنین چہریے، کل جو آپ نے مال غنیمت میں چادریں تقسیم کی تھی وہ تو ایک ایک تھی، ایک ایک چادر تھی، اس سے تو کرتا نہیں بنتا۔ اے امیر المومنین، آپ نے کرتا پہنا ہے اسی چادر کا، دو چادروں کا بنایا ہوگا، جب ہمیں ایک تھی تو اپنی ہی دو کیوں رکھی؟ سوال آپ کر سکتے ہیں کسی ایم پی سے کر کے دیکھیں، کسی ایم پی سے سوال کر کے دیکھیں کہ بھائی کتنا تمہیں گورنمنٹ نے مار دیا، اتنی کرپشن کر کے تم کھا کے 2 دن گلیاں بنا دی، اور کہہ دیا آپ نے بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں، رات کو نظر نہیں آئے گی گھر میں، اٹھا کے دیکھیں، بدماشیاں چلتی ہیں، اور اسلام کے حوالے سے جو اسلام کا نظام تھا اس کو تمام و برباد کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز ہی کہے گا وہ جناب علی بڑا مقبول بن جائے گا، اور جو حق کے لیے آواز اٹھائے گا اس کو رات کو سے اٹھا دے گا۔ کسی عدالت کے پاس نہیں گئے، سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، مجھے کہتی ہو گیا عمر بن خطاب ابھی آپ کو دوبارہ نہیں، میں اس کا جواب دے، آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دیتا۔ ان کو بلایا گیا تو دادی آپ نے چادر ایک ہی رکھی ہے، ایک میرے حصے میں آئی تھی، وہ میں نے اپنے ابا جی کو دی ہے، تو ان دونوں چادروں کا کرتا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے نظام حکومت، یہ ہے نظام خلافت، یہ ہے ریاست مدینہ۔ صرف ریاست مدینہ کا نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، کردار ریاست مدینہ جیسا دکھانا پڑتا ہے، جیسا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا۔ جس ریاست میں شرابیں حرام ہوں، جس ریاست میں نشہ و چیزیں حرام ہوں، اور جس ریاست میں سود عام ہو، جس ریاست میں جھوٹ، غیبت، چغلی، اور جس ریاست میں بغیر رشوت کے آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیں وہ ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی دونوں کی جاتی ہے، یہ تو سنہری بات دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ریاست مدینہ کر کے آپ رشوت کو بغیر
چھوٹا بندہ کہ بڑا بندہ ہے، ہر بندے کو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. غیرت نام کی چیز ہی ختم ہو چکی ہے. اور جو پیسے کھانے والے حرام زیادہ اور حرام پیسے کھاتے ہیں، ان کی جو ہفتے کی راتیں ہوتی ہیں وہ شرابیں پی کے گزرتی ہیں، ناچ گاؤں میں گزرتی ہیں، ناچنے والی بلائی جاتی ہے، گانے والی بلائی جاتی ہے، ان کے اوپر پیسہ بے تحاشا بتایا جاتا ہے. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کہہ دے تو کہتے ہیں حلال چیز نہیں. اب دیکھیں وہ بھی خلاف اللہ تعالیٰ کا لوگ اس شخص نے دیکھا دور سے شراب اس کے پاس تھی، اس نے دیکھا وہ بھی خلاف اللہ تعالیٰ آ رہے، اس نے اپنی بغل میں شراب چھپائی اور چھپا کر اللہ سے عرض کرتا مولا میں تجھ سے آج تجھ سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں. ساری زندگی میں نے اسلام کے خلاف کام کیا، آج تجھ سے مخاطب ہوں، تو واقعی سچا رب ہے تو میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں. یا الہی آج عمر سے بچا لے، آج عمر سے بچا لے، پکی سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب نہیں پیوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، آپ نے اسے دیکھ لیا، پوچھا بھائی کیا چھپایا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سرکہ چھپایا ہوا ہے. کیا چھپایا ہوا ہے؟ سرکہ. جی شراب، سچی توبہ کی، جب نکالا اللہ نے سرکہ بنا کے رکھ دیا. ایسے ایسے خلیفہ، ایسے حکمران تھے جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، شرابی دیندار ہو جاتے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج عیش و عشرت کی زندگی گزاری جاتی ہے. اس طرح کا نظام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے ساتھ ساتھ آپ کی حکمرانی صرف لوگوں پہ نہیں چلتی تھی، انسانوں پہ نہیں چلتی تھی، جانور بھی سیدنا عمر بن خطاب کا حیا کرتے تھے. درخت، جھرید، بڑی سمندر، دریا بھی آپ کا حیا کرتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ فتوحات بہت زیادہ ہوئے، مصر جب فتح ہوا تو وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے اس کے اندر ایک جاہلانہ رسم و رواج قائم ہے، اس کے اوپر قبضہ تھا جنات شیاطین کا، اور ایک جاہلانہ رسم و رواج قائم تھی کہ سال کے بعد وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو زیور میں ڈال کر اس مصر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ پانی کا بدلنا بدلنا شروع کرتا، ورنہ خشک ہو جاتا، جس کی وجہ سے فصلیں ویران ہو جاتی اور نقصان ہوتا، خرسانی کا خدشہ ہوتا. اب جب اسلام آ گیا، مصر فتح ہوا، عمر بن عاص وہاں تھے، لوگوں نے آ کر کہا حضرت کل کی تاریخ ہے ہماری، اب ہم نے کل کو یہ کام کرنا ہے کہ ایک بچی دینی ہے، ایک نوجوان لڑکی لے کر زیور پہنا کر اس میں ڈالنا ہے تو پھر دریا پانی دے گا. آپ نے کہا جب اسلام آ گیا تو کوئی جاہلانہ رسم اب نہیں چلے گی، صبر کرو. آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، آپ کو خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین یہاں بھی یہ معاملات ہیں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور ایک رکا لکھ کے دے دیا، فرمانے لگے یہ رکا اس دریا میں ڈال دینا، اللہ رب العزت پانی کو جاری فرما دے گا. آپ نے رکے کیا الفاظ تھے، رکے بھی آپ نے لکھا یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے. اے دریا اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو ہم بھی خدا کے حکم سے تجھے یہ عرض کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، تو چل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اگر تو اپنی مرضی کرتا ہے تو نہ چل، نہ بیٹھ، تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ رکے کے اندر تھا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ہم نے رکا جب ڈالا دریا کی خشک ریت پہ رکا پڑا، اللہ رب العزت نے فوری دریائے نیل کو جاری و ساری فرما دیا. اور کہتے ہیں آئندہ سال پہلے سے زیادہ اس میں پانی ہوگا. یہ رسم و رواج ختم کی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں آقا تو آقا ہے، غلاموں کی کیا شان ہے کہ جن کے لکھے ہوئے
والوں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، جن کے خدمتگار کی حکومت کو قیام میں رکھی اس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے علاقے فتح کیے، کافی ان کی تعداد ہے، 1036 بڑے بڑے شہر تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب نے حکمرانی کی، جن پر پہلے کفار حکمرانی کرتے تھے۔ 1036 بڑے بڑے شہر تھے، ان میں حکمرانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سب کافروں کے اندر تھا۔ ایران کی آپ نے فتح فرمایا، بیت المقدس، قادسیہ، شام کی فتح، دمشق، حمص، اسی طرح آذربائیجان، خراسان، مصر، اسکندریہ، یہ سارے جتنے بڑے بڑے شہر اور ملک تھے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوئے، اور آپ نے اپنے دور میں 4000 مساجد تعمیر کر دی۔ نظام حکومت میں 4000 مساجد، یہ ہے پیارے بھائیو قدس کو ریاست مدینہ، جس میں کوئی درخت نہیں، کوئی سینما نہیں، کوئی مندر نہیں بنایا جاتا، یہاں پہ تو مندروں کے لیے جگہ دی جاتی ہے، یہاں پہ تو سینکڑوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایسوسیشن کے ماحولات کو عام کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام دیکھیں، اپنی حکومت میں 10 سالہ حکومت میں 4000 مسجدیں بنوائی اور 900 بہت بڑی مسجدیں کی جن میں جمعہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے وہ مسجد بھی تعمیر کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو آپ نے نافذ کروایا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے فہم و فراست میں بڑی عطا فرمائی تھی، فہم و فراست اہل بیت کے ساتھ، چونکہ محرم شروع ہو چکے ہیں، ان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ بے تحاشا اور ایسی انتہا کی محبت تھی جس کی مثال ہمیں کسی کی زندگی سے نہیں ہوئی تھی۔ سارے خاندان کی یاد رکھیں، جب مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے دوستوں نوازیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں کسی نام نہاد ڈاؤن مفتی کا بیان سن کے اپنے ذہنوں کو منتشر نہ کرنا کہ کوئی کرے کہ بھئی صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ یا اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ کسی قسم کے حوالے سے کوئی دشمنی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دیکھ لیں، آج ہم جیسے دین کے خادم جب سنے نا کہ یار یہ سید زادے ہیں، ان کو ڈبل حصہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی محفلوں میں اعلان کیا ہے بھائی جو سید زادے ہیں ان کو ڈبل حصہ نقد کا بھی ملے گا، ان کا ڈبل حصہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور دوسری اور پہلی سب سے بڑی وجہ کہ یہ خاندان اہل بیت رسول اللہ کا خاندان ہے، ان کی تقریب کی جائے گی، عزت احترام کیا جائے گا۔ آج بھی کوئی سید زادہ آئے تو آج بھی دین کا چھوٹے سے چھوٹا خادم اور پڑھا لکھا نہ بھی ہو، کسی عام شخص کو اٹھا کر آپ کہیں کہ بھائی یہ سید زادہ ہے، رسول اللہ کی اولاد ہے، وہ کھڑے ہو کے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، عزت احترام کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ ہمیں 15 صدیاں بیت چکی ہیں، 1500 سالوں کے بعد ہم جب سید زادوں کا احترام اتنا کرتے ہیں، اب یہ احترام ہم نے سیکھا کس سے؟ یہ صحابہ سے سیکھا۔ جب ہم اتنا احترام کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ کے صحابہ آپ کے خاندان کا کتنا احترام کرتے ہو۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر آئے، آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کوئی اجازت نہیں، میں ذرا مصروف ہوں، بعد میں آؤں۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور آپ نے پوچھا عبداللہ بن عمر اندر کیوں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ اندر سے امیر المؤمنین کی میرے ابا جان کی آواز آئی ہے کہ مصروف ہو، بعد میں آؤں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، دستک نہیں دی، چلے گئے۔ بعد میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ امام حسن آئے تھے، ملاقات کرنے کے لیے ملاقات کیے بغیر چلے گئے، تو
پوچھا ہے اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے تھے اتنی شفقت کی تھی کہ پورا بات نہیں آپ نے فرمائی آپ واپس آ گئے آپ نے فرمایا امیر المؤمنین نظام حکومت کی کئی مصروفیات ہوتی ہیں عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ان کو آپ نے اجازت نہیں دی تو میں سمجھا جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو میں کیسے اندر چلا جاؤں گا جب گھر کے بچے کو اجازت نہیں ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے فرمایا انت احق بالاسم منه انت تشرف بالناس قال الله الا اكبر تو میں وہ میرا بیٹا ہے اے امام حسن آپ کی شان بہت زیادہ ہے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں سن لو اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے سر پہ جو بال ہیں یہ بھی اللہ نے آپ کے گھرانے کے صدقے اگائے ہوئے ہیں آپ اندازہ لگائیں ایسی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ دور فاروقی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا آپ نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے فجر کی نماز پڑھی ہے تکیہ لگا کر تشریف فرما ہوئے ہیں اتنے میں ایک خجور کا طباق آتا ہے وہ خجور کا جب طباق آتا ہے ایک عورت لے کے آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے حضور اس سے ایک خجور نکالتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھ دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھاتے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں اب جب صبح ہوئی تو فرماتے صبح فجر کے بعد آیا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اس کے پیچھے نماز پڑھی سارے بولے اس کے پیچھے نماز پڑھی بھائی اگر کوئی نفرت ہوتی تو مولا علی جیسا شیر خدا ایسے شخص کو امام قبول کرتا اور کس طرح کی سوچ ہے تمہاری رافضیوں اور خارجیوں کس طرح کی سوچ ہے تم مولا علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو حضرت عمر کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو مولا علی شیر خدا ہے یا قبول کرتے آپ شیر خدا حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں جو شیر خدا کا امام ہے وہ پوری رسول اللہ کی امت کا امام ہے جو سب سے زیادہ کا امام ہے عدل استحکام اور انصاف کے پیکر ہے اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ویسے ہی عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک لگا کر بیٹھے اور ادھر ہی ایک کھجوروں کا طباق ایک عورت لے کر آئی اب یہ سارا منظر حضرت علی نے رات کو خواب میں رسول اللہ کے ساتھ دیکھا مسجد نبوی اب صبح ہوئی ہے بیداری کی حالت ہے نماز پڑھی ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمر بن خطاب نے نماز پڑھائی جو کھجور کا طباق آیا آپ نے ان میں سے ایک کھجور لی حضرت علی کو دی اور باقی سارے صحابہ میں تقسیم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں عمر بن خطاب ایک اور دے دو آپ فرمانے لگے اگر رات کو رسول اللہ نے تمہیں دو دی ہوگی تو عمر بن خطاب بھی دو عطا کر دے اب رسول اللہ نے ایک دی تھی تو عمر بن خطاب بھی ایک دے رہا ہے کب میں نے تو خواب دیکھا مجھے پتہ ہے آپ کو کیسے پتہ چلا اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ساتھ مصطفیٰ کر گئے ہیں اور حضرت علی اے علی عمر بن خطاب کو رسول اللہ یہ سارے جذبے دکھا کر گئے دیکھیں کیسا تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ کیسی محبت ہے اس لیے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری حضرت عمر بن خطاب کے قبروں میں آدھی دنیا